खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शायर दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। आज से 13 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने रावलपिंडी में एक हमले में शहीद किया। 13 साल इस बात को गुजर गए। हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत गढ़ी खुदाबख्श में उनके मज़ार पे एक तकरीब का एहतमाम करती है, जलसा होता है और उसमें सियासी रहनुमा अपना इज़हार अकीदत पेश करते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए, और इसके साथ साथ अपनी बात भी करते हैं, सियासी बात भी करते हैं। आज के जलसे में एक मुनफरिद बात यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM जो एक अलायंस है इस हुकूमत के खिलाफ, उसके रहनुमाओं को दावत दी, और जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान वो तशरीफ नहीं लाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की आला क़यादत वहां पर मौजूद थी। बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने शहीद किया। पाकिस्तान वो जंग आज तक लड़ रहा है, वो जंग जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, और आज भी हमें खबर इंतहाई अफसोसनाक मौसूल हुई कि FC के 7 जवान हरनाई के मकाम पर उनको शहीद किया। एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ, CPAC की ये चेक पोस्ट थी। तो वो दहशतगर्दी का सिलसिला जो खास तौर पे 9/11 और अमेरिका के अफगानिस्तान के अटैक के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान के ऊपर, वो अब तक जारी है मुख्तलिफ शक्लों में। अगरचे अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत ने मिलकर इस दहशतगर्दी के खात्मे को, बड़ी हद तक इस दहशतगर्दी का खात्मा किया, लेकिन अब भी हम इसको पूरी तरह नहीं निमट पाए हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जो उन दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी रखते हैं, सिंपथाइज करते हैं उन्हें, वो भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। बेनज़ीर भुट्टो और आज की उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी था कि वो दहशतगर्दी के भी खिलाफ थी, वो इंतहा पसंदी के खिलाफ थी। उनकी एक अपनी सियासी जद्दोजहद थी जिससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके कुछ फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात, एक पुरानी सियासी जमात, क्या ये वही पीपल्स पार्टी इस वक्त इस शक्ल में मौजूद है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कायम की और बेनज़ीर भुट्टो जिसको लेकर चली? आज हुकूमत के खिलाफ मुहिम जुड़ी की कोशिश की जा रही है, और कल वज़ीर आज़म ने जो एक बयान जारी किया उसमें कहा कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इस हद तक आगे चली गई है कि इदारों को मलाइन कर रही है और वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन इस्तेमाल करते हैं, और बरमला अपोजिशन फौज को या फौज पाकिस्तान को ये उकसा रही है इस बात पर कि वो एक जमहूरी हुकूमत का खात्मा करें, अगरचे इसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं। माजी में भी ऐसा किया जाता रहा। 90 की दहाई में हमने देखा कि जिस तरीके से एक जो बारियां लगी हुई थी और कहा यह जाता था कि एक हुकूमत आई दूसरी जाएगी, और मिठाइयां तकसीम की जाती थी और गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को बरतरफ करने की कोशिशें और साजिशें की जाती थी, तो लगता है कि वही सोच जो है वो इस वक्त आगे आ रही है। लेकिन हमने देखा कि किसी किस्म का इस किस्म का इंडिकेशन नहीं दिया उन इदारों ने कि जिनके बारे में अपोजिशन को कोई खुशफहमी है या उनकी जानिब से किसी ग्रीन सिग्नल का उनको इंतजार है। तो बात ये मुख्तसर ये कि हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, बिल्कुल यकीनन अपोजिशन का हक है, अपनी बात कर सकते हैं, इशूज पर बात कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने की साजिश करेंगे या उसका एक इशारा भी देंगे तो वो यकीनन एक नामुनासिब बात होगी। 5 साल के लिए अगर हुकूमत है तो उसको लोगों ने मुंतखब किया, 5 साल इंतजार करें, कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत इलेक्शन में जाएगी, और अगर हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं हुई और आपने एक अच्छा लोगों को रोड मैप दे पाए और अपने लोगों को मोबिलाइज कर पाए तो हो सकता है अगला इलेक्शन आप जीत जाएं। लेकिन आप कहते थे कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, तो अगर एक जमहूरियत का सिलसिला 2008 से मुल्क में शुरू हुआ तो इसको चलने दिया जाए, ना कि उस बात पर आप हमेशा अफसोस करते रहें कि पाकिस्तान में आज तक किसी वजीर आजम ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। इन इशूज पर बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर दुरानी साहब, पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब हमें ज्वाइन करने का। गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ नाहिद खान साहिबा मौजूद हैं, बेनज़ीर भुट्टो की दरीना और पुरानी साथी। आप तमाम खवातीन का, आपका आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। नाहिद खान साहिबा आपसे मैं आगाज करता हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? नाहिद खान साहिबा से शायद अभी राब्ता नहीं हो सका। जी आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहिबा। आप से एक सबसे पहले कि मैं कोई सियासी गुफ्तगू शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि एक दफा थोड़ा सा हमें, अगरचे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, उन वाकयात को दोहरा दें कि बीबी जब निकली और उसके बाद उन पर अटैक हुआ और आपके गोद में वो आके गिरी और उसके बाद फिर वो इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ा सा अगर हमें आप रिकॉल करना चाहें और कर सकें तो हम सुनना चाहेंगे।
جی بہت ہی یقیناً میرے لیے بہت تکلیف دہ یہ لمحہ ہے، اور بہت تکلیف دہ یہ دن، پورا مہینہ تکلیف دہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ 27 دسمبر کو جس طریقے سے بی بی خوشی خوشی صبح کرزئی صاحب سے ان کی ملاقات تھی، شام کو جلسہ تھا، پھر اس کے بعد ڈنر پہ ان کے پاس کچھ سینیٹرز، امریکن سینیٹرز آئے ہوئے تھے، مہمان آنے تھے، بس بی بی جس طرح جلسے میں گئیں اور جس طرح جلسے میں لوگوں نے ان کو وارملی ویلکم کیا، جتنا ایکسائٹڈ تھی وہ جلسے میں، اسی ایکسائٹمنٹ سے جب وہ جلسے سے نکل کر باہر آئیں، گاڑی میں بیٹھی، تو لوگوں نے بونٹ پہ لوگ چڑھ گئے، ان کی گاڑی کو نہیں وہ چلنے دے رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ناہید مجھے فون ملا دو، میں میاں صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس دن شاید میاں صاحب کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی اور کچھ آپ ان کے کارکن اس کے اندر شاید ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو میں جیسے ہی ملانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ نہیں جسٹ ہولڈ آن، مجھے پہلے میں ان کو لیٹ می ویو دیں، انگریزی اردو مکس بولتی تھی جی میں، تو ڈرائیور سے وہ میگا فون گاڑی میں پڑا ہوتا تھا، ڈرائیور سے خود انہوں نے وہ میگا فون لیا، اور پیچھے سفر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس دن سفر گاڑی مجھے انہوں نے کہا کہ سفر کو بھی ساتھ لے کے چلو، کیونکہ میرے پاس میرے منع کرنے کے باوجود زرداری صاحب واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان، تو وہ میں نہیں چاہتی کہ میری جو کیمپین چل رہی ہے اس کو کسی جگہ بھی کوئی وہ پہنچے، تو جن حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک بہت خراب ہے، ان حلقوں میں ان کے لیے ہم بنا دیتے ہیں کہ وہ ان حلقوں میں جانا چاہتے ہیں تو بھلے جائیں۔ وہ یہ باتیں کرتے، سفر کو بھی ہم نے گاڑی میں بٹھا لیا، وہ میگا فون گاڑی میں انہوں نے ڈرائیور سے لیا، سفر کو پیچھے کہا کہ سفر ہاؤ اباؤٹ سب ناراض، انگریزی اردو اسی طرح بھی بولتی تھی، تو اس سفر کو میگا فون پکڑایا، پیچھے سے اس کو کہا جو بیٹھے ہوئے تھے جی پیچھے وہ کھولنے کو اوپر سے، اور اتنی خوش تھی ویری مطلب رائٹ۔ نعروں کا، وہ سب نعرے لگا رہے تھے، وہ نعروں کا جواب دے رہی تھی، بس وہ فائر ہوا اور فائر کے ساتھ اچھا ناہید خان صاحبہ، یہ ایک بات بتائیے گا، بی بی سی کے صحافی بڑے سینئر اوون بینٹ جونز پاکستان میں رہے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بھٹو ڈائناسٹی اور پاکستان کے اوپر، اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں ایک فلائٹ تھی چند ماہ پہلے اور بی بی آ رہی تھیں، ایک ایئر ہوسٹس نے انہیں کوکیز پیش کیے اور انہوں نے یہ کہنے پہلے تو انہوں نے انکار کیا لیکن پھر کہا کہ مجھے دے دو اور میں نے چند ماہ میں تو مر ہی جانا ہے۔ سو اس قسم کی کوئی وہ بات کرتی تھی کہ انہیں انڈیکیشن تھا کہ ان کی زندگی کو اتنا خطرہ ہے اور شاید ان کا بچنا مشکل ہو پاکستان واپس آ کے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو وہ ایک بہت بڑی بہادر خاتون تھی، آپ دیکھیں کہ ان کو باوجود اس کے تھریٹس تھے، جب ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت بھی میرے فون پہ فون آیا جب دبئی سے 18 اکتوبر کو وہ آ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بی بی سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے پتا تھا وہ بات نہیں کریں گی، کیونکہ وہ سب لوگ ان کو ایجنسیز کی طرف سے وارن کر رہے تھے کہ آپ پاکستان نہ جائیں۔ جی انہوں نے کہا، بی بی کہتی تھی میرا مرنا جینا پاکستان کے لیے ہے، مجھے یہ اگر میں ٹیررزم سے ڈر کے میں یہاں پہ بیٹھ گئی تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک، بزدل لیڈر ہے، میں بزدل نہیں ہوں، میں بہادری کے ساتھ اپنے لوگوں کے، اپنے عوام کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ 18 اکتوبر کو انہوں نے لینڈ کیا اور کس طرح ان کی آنکھوں سے وہ خوشی کے آنسو نکلے ہیں، جس میں پورا پاکستان ان کے ساتھ ٹھیک، رویا۔ بالکل۔ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں ناہید خان صاحبہ، آپ نے پاکستان میں بھی اور جو بی بی کی سیلف ایگزائل تھی ان میں بھی تمام عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، اس دوران یا اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے کبھی آپ کو بتایا، کوئی انڈیکیشن دی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بعد جو پارٹی کی صدارت ہے یا باغ دور ہے وہ زرداری صاحب سنبھالیں؟ نہیں، دیکھیے میں ایمانداری سے بتاؤں گی کہ زرداری صاحب کا بی بی کی زندگی میں پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی رول نہیں رہا، نہ وہ بی بی چاہتی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو آنے سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب بچوں کو لک آفٹر کریں گے، زرداری صاحب اپنے بزنس کو لک آفٹر کریں گے اور وہ پاکستان جا کے وہ کریں گی۔ بی بی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ زرداری صاحب پالیٹکس میں آئے، وہ چاہتی تھی، کیونکہ پارٹی کے اندر دیکھیں لیڈر ایک ہوتا ہے، دو بندے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اب بی بی ایک پارٹی کی چیئر پرسن تھی، تو ظاہر ہے پارٹی کی چیئر پرسن تو بی بی کو چلانی تھی نا پارٹی کو، اور وہ کبھی بھی انکریج نہیں کرتی تھی کسی اور کو کہ بھئی اس طرح ان کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر کرے ان کی فیملی میں سے۔ لیکن انہوں نے یہ تو سوچ رکھا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا تو وہ کسی اور کو نامزد کریں یا ان کے بعد پارٹی کو کون سنبھالے گا؟ نہیں، میرے ساتھ دیکھیں، میں تو ایمانداری سے آپ کو ایک آنےسٹی سے بتا رہی ہوں کہ
وہ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتی تھی, بہت پرسنل باتیں بھی شیئر کرتی تھی, لیکن اس بات پہ انہوں نے وہ شی واز آلویز فل آف لائف. کبھی انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر نہیں کی کہ وہ شاید وہ دنیا سے چلی جائیں گی, یا ان کو, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو اتنے تھریٹس ہے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد پارٹی کون سنبھالے گا. میں واپس آتا ہوں, میں واپس آتا ہوں آپ کو. عامر درانی صاحب, یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں, اور میں نے آغاز اس لیے کیا کہ آج کے دن کی مناسبت سے, لیکن دہشت گردی اور آج FCC کا جو واقعہ ہوا, ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہم نے قابو پایا. کبھی بھی دشمن کو موقع ملتا ہے تو ہم پر اٹیک وہ کر دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اس وقت جو ایک سیاسی افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے, تو یہ تو اور مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم ان مشکلات سے, ان چیلنجز سے نمٹ سکیں. نہیں, بہت شکریہ. اور میرے لیے یہ بہت ہی ایک امیزنگ ایکسپیرینس تھا جو بھی نائد صاحب کو سننا, اور انہوں نے جو اس وقت اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. اگر آپ یہ غور سے دیکھیے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ان کی طرف سے سنی وہ یہ تھی کہ سکسیشن کے بارے میں. بیوی جو ہے انہوں نے کبھی کچھ سوچا نہیں تھا, اور نہ ان کو یہ تھا کہ بھی ان کو کوئی ان کی فیملی سے سکسیڈ کرے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. جہاں تک افراتفری کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر یہ تو بات صحیح ہے کہ اگر ہم اس کو سطحی طور پہ دیکھیں تو یہ تو لگتا ہے کہ جتنا افراتفری ہوگی ملک میں, اتنا جو ملک سے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ کوئی اس کے اندر کوئی افراتفری پھیلا سکیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کو جوڑنا ایک نامناسب ہے, کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ملک کے باہر بھی جو اس وقت حالات ہیں وہ کافی دیگرگوں ہیں, اور لوگ خاص طور پہ ہمارے جو کچھ نیبرز ہیں, ہمارے جو خود آپ دیکھیے پڑوسی ہیں, ان کو خود اس وقت بہت افراتفری کا سے دوچار ہیں سیاسی طور پہ. تو یہ جو آج واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہو رہے ہیں, پچھلے 2 مہینے میں کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. LOC کی فائرنگ ہوئی, اسی طرح ایک اور اٹیک ہوا ہے. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھے دیکھیں تو ان دونوں کو نمبر 1 میں لنک نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیے, جو سیاست ملک کے اندر ہوتی ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے, وہ چلے گی. جہاں تک رہا ساتھ, پھر آپ اس کے اوپر ایک اور سطح ڈال دیں, یہ کووڈ کی, کہ کووڈ کی دوسری لہر آ گئی. تو ان ساری چیزوں کے باوجود میرے اپنے دیکھیں, آج کے اٹیک کا وہ میگنیٹیوڈ نہیں ہے جو APS میں ہوا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت دھرنا چل رہا تھا تحریک انصاف کا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قومی ثانیہ کے بعد ان کو مزید نہیں کرنا چاہیے, دہشت گردی سے مل کے نمٹنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمارے ہمیں کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, تو کیا ہم اتنے ہی بڑے واقعے کا انتظار کریں؟ دیکھیں, سوچ رہا ہوں میں 2 طرح سے اسے ہمیں دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ جب سے ہم نے اپنی فینسنگ کی ہے تو وہ جو بڑے واقعات ہیں آپ نے دیکھا اس کے اندر قدرے کمی آئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اس طرح کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو افراتفری اور جو واقعات ہیں یہ زیادہ ہو رہے ہیں, تو ان کو اس سے لنک کرنا میں پھر کہوں گا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے, جو ملک کے اندر جو ہے نا, ایک تو ہمارے ہاں ملک میں یہ نمائندگی نہ ہونا, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے PTM بھی دیکھا ہوگا, آپ نے بلوچستان موومنٹ کے بارے میں دیکھا ہوگا, اور صرف یہ کہنا کہ یہ موومنٹس جو ہیں لوگ باہر سے چلا رہے ہیں اور 5th جن وارفیئر اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں میں ضرور یہ پوائنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں, قدرے اگر ہمارے ہاں سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ بات تو خیر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک موقع. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو ملک کے بارے میں مسئلہ ہوتا ہے اس پہ ہم نے زیادہ تر سیاسی پارٹیوں کو ایک سطح پہ پایا ہے اور ایک جگہ پہ پایا. تو میرا اس سے تھوڑا سا مختلف ویو ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا PDM کا یہ ہو رہا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ PDM کا کوئی اتنا زور نہیں ہے ملک میں, کیونکہ ہم تو ملک میں گھومتے رہتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا حکومت کو تھریٹ نہیں ہے, میں بس یہ کہوں گا کہ عام آدمی کو نہ زیادہ کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ عامر درانی صاحب کا ایک تجزیہ ہے, وہ کافی ٹریول کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ PDM ٹھیک ہے اپنا شو آف پاور کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے, لیکن اس سے کوئی عام آدمی کو کوئی وہ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ویسے لاہور کے جلسے میں بھی کہ جو ایک پبلک اٹریکشن ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی. تو یہ کتنا عرصہ آپ کنٹینیو کریں گے, اور الٹیمیٹلی آپ جلد از جلد کیا ریزائن کریں گے یا اس چیز کو بھی پرولونگ کریں گے؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا تجزیہ ہے وہ آپ کو اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر
अपोजिशन के पीडीएम के जलसों से हुकूमत के अंदर बौखलाहट नहीं है, लरज नहीं रहते। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हर घंटे पे हुकूमत के वसाइल को, इस कोशिश को इस्तेमाल करते हुए हर एक तर्जुमान लगा होता है। और अगर ये आवाम का ठाटे मारता समंदर आपको नजर नहीं आ रहा, चाहे कराची का 18 अक्टूबर का जलसा हो या आज गरीब मुताबत का जलसा हो, या मुल्तान को हुकूमत ने तमाम के हथकंडे इस्तेमाल किए और वो हुकूमत जो कि आई इसी देश के ऊपर जिसने जलसे किए, धरने किए, जुलूस किए, एक्सटेशन की सियासत की, उसने उन तमाम हथकंडों को इस्तेमाल किया। मुल्तान के जलसे में, पिशावर के जलसे में, लाहौर के जलसे में कि अपोजिशन को गिरफ्तार करना, रुकावटें खड़ी करना। मैं खुद मुल्तान में मौजूद थी और जो कुछ हुआ, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो आपकी इजाजत थी ना स्टेज बनाना, आपने हत्या के जो शामियाने या दीगर शेयर देने वाले हैं उनको भी उनके खिलाफ भी आपने मुकदमे दर्ज कर दिए, कारकुनान को गिरफ्तार किया। ये सारी चीजें हुकूमत की बौखलाहट होती है। जब हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही होती तो वो इस तरह की बात करती है। खुद जब वजीर आजम का ये एक स्टेटमेंट आ गया कि जी हम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, हम ना तजुर्बाकार थे और हमें जो है इससे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, ये वो वजाहतें हैं कि जब जो पहले कहते थे कि हम 90 दिन में तब्दीली ले आएंगे, उसके बाद। अच्छा शाहिदा रहमानी साहबा, सवाल सुनिएगा जरा कि बेनजीर भुट्टो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वो भी 88 में पहली बार वजीर आजम बनी थी, उससे पहले उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने अगरचे बड़ी जद्दोजहद की। नवाज शरीफ साहब भी पहली दफा ही बने होंगे, पहले मिनिस्टर आए फिर चीफ मिनिस्टर बने। सवाल ये कि अगर एक बंदा एक चीज को बड़ी साफ गोई के साथ एक बात बयान कर रहा है तो उसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है कि आप जो अगर ये बात करते हैं कि और दूसरी बात ये कि अगर लोगों ने मैंडेट दिया, अवाम जो है अगर आपको मुंतखब करें, आप वजीर आजम बन जाएं तो आपको भी हम लोग तस्लीम करेंगे, आपका तजर्बा हो या ना हो। तो ये चीज बीच में कहां से आ गई? ये तो अवाम का फैसला है कि वो किस शख्स को मुंतखब करते हैं, किसको नहीं करते। देखें जी, आवाम का जो घाटे मारता समंदर नजर आ रहा है वो इस बात की गमाजी कर रहा है कि वो लोग एक तो सिलेक्टेड है, दूसरा ये कि वो लोग जिन्होंने इनको तब्दीली नहीं, ये अवाम का ठाठे मारता, शाहिदा साहिबा, ये अवाम का ठाठे मारता समंदर जो है, यकीनन अगर आपकी बात मैं मान भी लूं, शाहिदा साहिबा सवाल सुनिएगा, अगर ये तस्लीम भी कर लें कि बड़े कामयाब जलसे अवाम का ठाठे मारता समंदर, तो ये ठाठे मारता समंदर तो उस इलेक्शन वाले दिन होना चाहिए था और ये लोग जो है तहरीक इंसाफ को वोट डालने के बजाय आपको वोट डालते ना। जलसे जुलूस करना तो बड़ी अच्छी बात है। अपोजिशन का जो शिकायत है, जो 2018 के इंतखाबात से शकूक और शुबात थे, जो सिस्टम को बैठा दिया गया था और वोट इलेक्शन रात 12 बजे आने थे, वो 3 दिन रोके गए, रिजल्ट को अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाए गए, सिलेक्ट किया गया। ये सारी चीजें तो है कौन के सामने सबको पता है कि 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, इनको सिलेक्ट करके लाया गया। पूरा साल एक ही तब्दीली आएगी, तब्दीली का सारा कलेक्टर तब्दीली करते रहे, तब्दीली थी जिसके धोखे में आवाम ने। चले, मैं आपके पास वापस आता हूँ, जरा एक वक्फा मुझे लेना है, उसके बाद जरा गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद दोबारा आते हूँ। निकले हैं कामयाबी की राह पर और हैं अपने प्यारों से दूर, बैंक अल-फलाह करता है उन्हें सलाम। बैंक अल-फलाह, द वे फॉरवर्ड। बैरून मुल्क से भेजी हुई रकम बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से वसूल करें और पाए मौका इनामात जीतने का। 1300 सीसी कार, गोल्ड बार, मोटर बाइक, मोबाइल फोन और बहुत कुछ। जो अल्लाह ने पाकिस्तान में डाइवर्सिटी दी है और जो आगे इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। बैरून
अपने मुल्क से भेजी हुई रकम बैंक अल-फलाह की किसी भी ब्रांच से वसूल करें और पाएं मौका इनामात जीतने का। 1300 सीसी कार, गोल्ड बार, मोटर बाइक, मोबाइल फोन्स और बहुत कुछ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। गजाला सैफी साहिबा, वक्फे से पहले शाहिदा रहमानी साहिबा ने कुछ बात की। उन्होंने कहा जी ये कि अवाम का समंदर है और हुकूमत शायद बौखलाहट का शिकार है और सुबह से लेकर शाम तक वो अपोजिशन के हमलों को काउंटर ही करते रहते हैं वसाइल इस्तेमाल करते हुए। तो उनके ख्याल के मुताबिक शायद आप लोग पैनिक हो चुके हैं। गजाला सैफी साहिबा, उनके ख्याल के मुताबिक हम क्या पैनिक हो गए, यानी कि आप वो कह रही हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे बताया। और सबसे पहले तो आज का वो दिन है जो हमारी पूरे पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन पॉलिटिशियन जिसको बेदर्दी से और फाकाना तौर पे किन अज़ाइम के तहत मारा गया, वो उसका आज तक पता नहीं चल पाया। अब इस पे जो है वो बहुत लोगों पे उठे जिनके करीबी भी थे। अगर इतने अरसे के अंदर साथ गुजरने के बावजूद तो पार्टी की फौरी हुकूमत आई और उसके बाद भी अभी तक से भी 18वीं तरमीम के तहत अभी भी पावर में है और आज तक ये मालूम नहीं कर सके कि बेनजीर जैसी स्ट्रॉन्ग लीडर खातून को किस तरह किया। ये सवाल है जिसका हमेशा जवाब चाहूंगी और खासतौर पे जब साहिब इक़्तिदार रहे उनके शौहर, जिनकी अज़ाइम यही थे कि वो किसी न किसी तरह से पीपल्स पार्टी के लीडर बन जाएं, जबकि उनका लाइन में कहीं पे भी नंबर नहीं था लीडरशिप में। तो ये जो सवालिया निशान होते हैं वो जरदारी साहब की तरफ जाते हैं और सिर्फ ये नहीं कि आम लोग बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने सवाल किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक इसके बारे में कोई तहकीक नहीं कराई और एक इतनी बड़ी सियासतदान, इतनी बड़ी लीडर, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन लीडर, पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर इस बेबाकी से सफाकाना तौर पे कत्ल कर दी गई। तो मेरे ख्याल में हम तमाम विमेन पॉलिटिशियंस को हमेशा स्ट्राइक रहेगा कि जब इतनी पावरफुल औरत और इतनी स्ट्रॉन्ग औरत को इस तरह से मार दिया गया इतनी आसानी से और फिर उन्हीं के खानदान के उनके शौहर खड़े हो जाते हैं और फिर वो लीडर बनते हैं और उनके वक्त पे आंसू बहाते हैं, तो उनको उनके लिए ये भी जरूरी था कि वो उनके कातिलों का सुराग लगाते और अपने दामन पे लगे हुए दाग को साफ कर लेते। वो आज तक साफ नहीं कर पाए इन दागों को और बेनजीर का कत्ल आज के एक सवालिया निशान है। नाहिद खान के ऊपर प्रेशर होगा शायद कि वो हकाइक पर मबनी जो कुछ जानती हैं उस बारे में बात नहीं कर पाई। सरकार में ये सवाल उनसे पूछना बहुत जरूरी है आपका कि नाहिद खान क्या कहती हैं इस मामले में कि किस पे शुबा किया जा सकता है और अगर किसी पे शुबा नहीं भी किया जा सकता तो क्या वजह थी कि इस केस को इतनी जल्दी क्लोज किया गया और ओपन नहीं रखा गया और इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। पहली चीज देखिए, पीडीएम का जो है पूरा जो नैरेटिव है वो सिर्फ इमरान खान को हटाना है क्योंकि इमरान खान इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाला अकलौता लीडर है जो कि सच्चा है, बेबाक है और किसी से डरता नहीं, जो निडर लीडर है, ईमानदार है और जो नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम का पैसा लेकर कोई भाग जाए। तो अगर जो लोग ये सब जमा हुए हैं जिनमें से कुछ के पास तो एक सीट भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट को क्या चैलेंज करेंगे। और दूसरी चीज ये कि मैंने मरियम बीबी की अभी थोड़ी देर पहले वाली स्पीच सुनी। अब देखिए, गड़ी खुदा बख्श पे
جو بے نظیر کے چاہنے والے ہیں وہ ہمیشہ جمع ہوں گے. 27 دسمبر ایک یادگار دن ہے جی بالکل کرنے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بے نظیر کی یاد میں وہاں کے جو محبت کرنے والے ان کے لوگ ہیں وہ جمع نہ ہوں. مگر اس کا صفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی ایم نے آج جلسہ کیا جو کہ کسی طرح سے بھی بے نظیر کی روح کو سکون دینے کے بجائے ان کو تکلیف دینے کی نظر آ دیتے ہیں. وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ سے بیٹھ کے بے نظیر سے آوازیں کرتے تھے, ان کو برا بھلا جلسوں میں کہتے تھے, نام لے لے کے ان کے بارے میں بری باتیں کہا کرتے تھے, آج وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں ہیرو بن کے کھڑے ہوئے. پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ جو ہیں ہمارے اندر نفاق نہیں ڈال سکتے. ارے بھائی نفاق کیا, آپ لوگوں کے اندر تو آپس میں چنگاریاں چل رہی ہیں. آپ لوگ تو ابھی کم سے کم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے خاندانوں کے اندر جنگیں چل رہی ہیں, پھر اس کے بعد آپس میں آپ کے جو ہے وہ ساجے کی ہڈیاں جب ٹوٹے گی تو پورا پاکستان دیکھے گا. پاکستانیوں نے غزالہ صاحبہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے, سنیے سوال سنیے گا, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں غزالہ صاحبہ سوال سنیے گا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو لوگ جو ہیں مطلب آزاد تجزیہ کار وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو تو پھر اگنور کر دینا چاہیے, ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. اگر حکومت ریئیکٹ کرے گی تو اس سے لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ واقعی اس میں کچھ دم ہے اور حکومت شاید کچھ پریشانی کا شکار ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی آپس میں اتنی پھوٹ ہے اور کسی قسم کا کوئی یہ حکومت کے لیے خطرہ کا باعث نہیں ہے تو پھر تو اگنور کریں, پھر اس کو اتنا فرنٹ فٹ پر جا کے رسپونڈ کرنے کی آپ سمجھتی ہیں ضرورت ہے؟ دیکھیے اگر اس پروگرام میں آپ نے غزالہ سیفی کو نہ بلایا ہوتا اور صرف شاہدہ رحمانی ہوتی اور ناہید خان ہوتی اور کوئی اینالسٹ ہوتے تو میری ضرورت نہیں تھی کہ میں کامنٹ دیتی. مگر جب بات جھوٹ پر مبنی ہو اور باتیں ایسی کی جائیں جو یقیناً غلط ہوں تو ظاہر بات ہے میں یہاں بیٹھ کے خاموشی تو اس سے تو نہیں سنوں گی. بے شک آپ ایسے پروگرام میں نہ بلائیں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ شاید کسی پینک کا شکار ہے اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ ریئیکشن نہیں ہے بلکہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور آج چونکہ بے نظیر کی شہادت کا دن ہے اور تمام ہم خواتین جو ہیں وہ بے نظیر کو بہت رسپیکٹ کرتی ہیں آج بھی ان کے جانے کے بعد, اور یہ سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا کہ ان کو قتل کس نے کیا. اور آج تک جو اتنے بڑے یہ شور مچا رہے ہیں تو اتنا ہی شور مچا دیتے اس وقت کہ کس نے قتل کیا اور ڈھونڈو قاتلوں کو. یہ سب انہوں نے نہیں کیا, آسانی سے حکومت لے لی زرداری صاحب نے اور سکون کی بین بجائی اور کہا کہ میں تو جی ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک حصہ ہوں. دیکھیے آنکھوں میں دھول جھونکنے سے بہتر ہے کہ ہسٹری کو خدا کے واسطے ڈسٹارٹ نہ کرے. رائٹ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس غزالہ صاحبہ. ضرور سکیے کہ یہ ایک بوگس گروپ آف پیپل ہے جن کا کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے پاکستان میں, اور پاکستانی عوام ان کو کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کرتے. غریبوں کی بات نہیں کر رہے, غریبوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, کس طرح سے انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کرنے والوں نے روٹی بھی چینی, کپڑا بھی چینا اور مکان دیا نہیں کسی کو. چلیں میں واپس آتا ہوں غزالہ صاحبہ. کچی آبادیاں ہیں, کچی آبادیوں کو انہوں نے پکا بنانے کی کوشش میں مچھر کالونی جیسی جگہ بنائی جہاں پہ نہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں نہ اسکول. پوائنٹ ویل ٹیکن. میں ذرا ناہید خان صاحبہ سے ایک سوال کر لوں پھر میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. غزالہ صاحبہ, ناہید خان صاحبہ جی میں واپس آتا ہوں. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی. رائٹ ناہید خان صاحبہ بس ویری کوئکلی بہت جلدی سے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کئی دفعہ اس پہ بات بھی کی ہے لیکن آپ بہت قریب تھیں, آپ کے ہسبینڈ اور باقی لوگ جو تھے زرداری صاحب کے آنے کے بعد ایک دم سے پارٹی سے آؤٹ کیسے ہو گئے؟ ناہید خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. عامر درانی صاحب یہ جو گفتگو کی ابھی غزالہ سیفی صاحبہ نے کہ بات تو کرنی پڑے گی, اگر آپ کسی پر میں آپ پر کوئی جھوٹا الزام عائد کرتا ہوں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جواب دیں, تو اس سے تو روکا نہیں جا سکتا. اگر حکومت کے خلاف وہ کوئی بات کر رہے ہیں جو حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس پہ کوئی سچ نہیں ہے, تو یہ تو حکومت کا ایک حق ہے ان کے وزراء کا, ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہ وہ اس کا جواب دیں. نہیں, بات انہوں نے صحیح بھی کی ہے اور میرے لحاظ سے تھوڑی صحیح نہیں بھی کی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک مجموعے کا حصہ ہوتے ہیں. یہ انفرادی طور پہ اگر آپ مجھے کچھ کہیں, میرے پہ الزام لگائیں اور پھر میں شہزاد کو جواب دوں تو یہ انفرادیت ہوتی ہے.
جب آپ حکومت میں آ کے آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ ایک جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس مجموعے اور دوسری جو آپ کی رائٹس ہیں اور جو آپ کا ایک آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹیرین بن کے بولیں، تو اس لحاظ سے یہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. کئی دفعہ اگر آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے اور آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ٹریجری بینچز میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، نہ کہ آپ صبح شام جو ہے اس کو پرسنل. زیادہ تر مکالمے جو اس وقت چل رہے ہیں وہ ایک انفرادی مکالمے چل رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے ٹاک شوز کی بات کی ہے وہ انفرادی ہے. اگر آپ سمجھیں ایک پارٹی میں، میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ مجموعی طور پہ ایک نقطۂ نظر پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انفرادیت اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اس کو ہم پیٹی چیزیں کہتے ہیں اس پہ نہیں لانا چاہیے. اور جب آپ کو لگے کہ یہ طوفان اس حد تک پہنچ گیا ہے تو آپ وہی کریے جو ایک اچھی جمہوریت میں کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا مینڈیٹ دوبارہ ایک سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف جو سیاسی حملے ہیں وہ خالی کوئی ایک شخص یا ایک جماعت نہیں کر رہی، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، بلاول بھی شامل ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں، باقی دیگر رہنما بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے طور پر بات کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کریں یا ٹریڈیشنل میڈیا کے ذریعے کریں. تو اس کا جواب جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ایک ہی شخص دے یا کوئی ایک ہی ادارہ دے؟ یہ تو ایک سیاست بھی ساتھ ہے. شہباز، میرا یہ کہنے کا مقصود بالکل نہیں ہے. میں نے جو آپ کو بھی کہا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر ایک پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے. اس پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی یہ بحث ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر. لیکن دیکھیں اپوزیشن، آپ کی بات درست ہے، لیکن اپوزیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی زیادہ بات ہوئی ہے، وہ سب سے بڑے چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریسی کے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے. لیکن جب آپ پارلیمنٹ سے اس طریقے سے ریزائن کرنے کا ایک دھمکیاں دیتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں آپ، تو پھر پارلیمنٹ کی کیا وقت آپ کے لوگوں کے سامنے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جب چاہے آپ ریزائن کر دیں گے اور اس کا ایک ڈیکورم، اس کا جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو تو آپ خاطر میں نہیں لا رہے. شہزاد، یہ تو آپ نے خود ہی ایکسیپٹ کر لیا نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دینا ہے، اس کا مطلب کوئی وقت ہوگی پارلیمنٹ کی تو آپ استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ تو مطلب سوری میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ان کی نظر میں پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے. جب وہ استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو اس سے ان کی تھوڑی سی پستی کے بارے میں ان کے آگے کا پتہ لگتا ہے. اور میرا ذاتی خیال میں پھر یہ کہہ دوں، آپ حد برا نہ منائیے گا، کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے اور جو ٹریجری بینچز کی جو ان کی کولیشن پارٹیز ہیں، لوگ ہیں، کہ وہ جائیں اور دوبارہ اپنا مینڈیٹ کے لیے الیکشن دوبارہ کال کر لیں. اس میں حرج ہی کیا رہ گیا؟ یہ باوجود اس کے کہ اس کے بجائے کہ یہ فساد ہو، سڑکوں پہ جائے، اس سے بہتر ہے کہیں جی ہم الیکشن کر رہے ہیں، آئیں جی الیکشن کی تیاری کریں. لیکن یہ تو ایک ثوابدیدی اختیار ہوگا وزیر اعظم کا یا جماعت کا کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن ہو یا نہ ہو. جی، ثوابدیدی اختیار کے ساتھ ساتھ یہ ایک جمہوری طریقہ بھی ہے. لیکن اگر جمہوری طریقہ تو یہ بھی ہے کہ 5 سال کے لیے وہ منتخب ہیں. جمہوریت میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ 5 سال کے لیے منتخب ہیں. جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایک ایوان میں آئیں. اس ایوان میں جب آپ کو لگے کہ آپ کی اکثریت جو ہے، جو کہ لوگ کہہ رہے کہ بھئی ہماری اکثریت، تو واپس آ کے جنرل آپ پلیبیسائٹ کرا لیں. آپ 1000 طریقے ہیں اپنا مینڈیٹ لینے کے. ٹھیک چلیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، اب یہ پی ڈی ایم کا جو سارا سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ کیونکہ کنفیوژن تھی، کل بھی ہم اس چیز پر ڈسکس کر رہے تھے، تو وہ جو لانگ مارچ ہونا ہے وہ پہلے ہوگا یا استعفے پہلے آئیں گے؟ سب سے پہلے تو میں جواب دوں گی اپنی بہن غزالہ سیفی صاحبہ سے، جنہوں نے فرمایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں سمجھتی پوری دنیا کے لیے، پوری پاکستانی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل اور رول ماڈل ویمن تھی، اور آج ان کی شہادت کا دن ہے. اور آج 13 سال گزر گئے، ان کے لیڈر نے آج تک ان کی تعزیت نہیں کی. ان کے دلوں میں کتنا درد ہے. یہ ہم بڑے جو شہید ہو جاتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن زندگی میں ان کو جینے نہیں دیتے. اور جہاں تک رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی انویسٹیگیشن کے لیے، جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی اس کی تحقیقات کروائی. اچھا، اس پہ غزالہ صاحبہ سوال سنیے گا. دیکھیے، بات سنیں غزالہ سیفی صاحب، سوری شاہدہ رحمانی صاحبہ، وہ تو بات پرانی چلی جائے گی، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کا نہیں ہے. وہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی اگر آپ کو وہ تھی کہ آپ نے واقعی انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہونا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، تو اس کو نہیں چھیڑتے اس سبجیکٹ کو. لیکن آگے بڑھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو آگے ایک طریقہ کار یا ان کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی؟ حکومت جس نے جائے شہادت کو بھی اسی وقت دلوا دیا تھا، جس نے صدر آصف علی زرداری
تو وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو ایئرپورٹ پر ان کا جو تابوت ہے وہ وہاں پہنچا دیا تھا. بہت ساری چیزیں سوالیہ نشان ہے. اسی جنرل مشرف کے لیے آج اس حکومت نے تمام تر ریلیکسیشن دی اور اس کے تمام جو مقدمات تھے اس کو ختم. شاہدہ رحمانی صاحبہ سوال سنیے گا تحمل سے ذرا سوال سنیے گا کہ زرداری صاحب نے ایک سیاسی جماعت پر بڑا الزام عائد کیا, پھر اسی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ میں لایا. لوگ سوال کریں گے, پرانی بات ہے میں دہرانا نہیں چاہ رہا, پوسٹ مارٹم کے اوپر لوگ سوال کریں گے. لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ بی بی کی جب کیس کی پیشی ہوتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کون کون سے رہنما وہاں پہنچتے تھے, یا ایان علی کا کیس ہوتا تھا تو کون کون سے لوگ تھے. تو یہ بڑی تلخ حقائق ہیں جس کو میں ابھی نہیں دہرانا چاہتا. میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ استعفے پہلے آئیں گے یا لانگ مارچ پہلے ہوگا؟ دیکھیں جی, اس کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح اس کیس کو پرسو کیا, پاکستان پیپلز پارٹی چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. میرے سوال پہ آ جائیے, کمی محسوس کی, میرے سوال پہ آ جائیے گا. جی بات یہ ہے کہ آج ہمارے چیئرمین صاحب نے جب گڑی خدا بخش پہ جلسہ کیا تو انہوں نے کہا, عمران خان صاحب کو کہا کہ 31 جنوری تک آپ استعفیٰ دے دیں ورنہ ہم لانگ مارچ کریں گے. تو یہ تو ایک واضح میسج دے دیا گیا. اب استعفے پہلے آئیں گے یا لانگ مارچ پہلے ہوگا, یہ پی ڈی ایم کی قیادت کا جوڑ کر بیٹھے گی تو آگے کا لاہیں عمل تیار کریں گے. ٹھیک, لانگ مارچ. غزالہ سیفی صاحبہ وہ کہتے ہیں جی استعفیٰ دے دیں ورنہ لانگ مارچ. سوری, آپ ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ 31 تک استعفیٰ دے دیں ورنہ لانگ مارچ کے لیے تیار رہیں. کون استعفیٰ دے دے؟ وزیر اعظم سے ظاہر ہے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے پی ڈی ایم اس وقت. دیکھیے, میں اب اگر کچھ بھی بات کہوں گی تو ایسے تجزیہ نگار آپ نے بٹھائے ہوئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز کو شاید ہنس کے ہر چیز ٹال دینی چاہیے. تو میرے خیال میں اس بات کو میں ہنس کے ٹال دوں گی, اور ہنس کے ٹال دینا ہی بہتر ہے, کیونکہ اس کے لیے جو بھی جواب دیا جائے گا وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ جو بات ہے وہ صرف ہنس کے ٹال دینے والی ہے. اچھا چلیں, اور لیکن یہ جو تجزیہ کار میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی افراتفری ہو تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرے. اب آپ اس پہ قانون کے تحت کوئی کارروائی کریں یا آپ سیاسی مذاکرات کریں, الٹیمیٹلی لیڈ گورنمنٹ کو لینی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. دیکھیے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیس ہو, سیکیورٹی ہو لوگوں کی, اور ان کو بہت دفعہ کہا گیا کہ اتنے بڑے جلسے جو ہیں وہ اس وقت پہ جہاں کے اس وقت دوسری لہر آئی ہوئی ہے کووڈ کی, ان کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا چاہیے ایز اپوزیشن, بیکاز ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے اور یہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر انہیں لوگوں کا بالکل خیال نہیں ہے. لوگوں کو یہ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے, اور مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بعد یہ ایسے ڈھونگ رچانا اور پھر ان کو بلا لینا اتنے بڑے بڑے جلسوں پہ, میرے خیال میں ایک کوشچن مارک ہے. اور لوگ جو ہیں وہ آج جس وجہ سے آئے ہیں وہ بی بی کی محبت میں نکلے, وہ پی ٹی ایم کی محبت میں نہیں نکلے, یہ پلیز کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کو. اور وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ مریم نواز کھڑے ہو کے ان کو ایڈریس کر رہی ہے, جو کہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. اور ایک مذاقہ بنایا ہے بلاول نے اس وقت اپنے اس خاص دن کے اوپر, جو کہ ان کے لیے مورننگ کا ایک دن ہے اور دکھ کا دن ہے. اس دن ان سب کو جمع کر کے پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے کا میرے خیال میں کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ لوگ صرف اس وقت بے نظیر بھٹو کے غم میں نکلے ہیں اور وہ سننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا ہے. بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے عوام کو, اور کوئی پرومس نہیں ہے کل کا. اور یہ جو جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دینے سے کوئی ان کے کوئی غلام نہیں ہے پرائم منسٹر کے ان کے کہنے پہ فوراً استعفیٰ دے دیا. اچھا ایک چیز ذرا ایکسپلین کر دیں, وہ ابھی جو بار بار یہ بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم نے جو بات کی تھی کہ تیاری سے متعلق, حکومت میں آنے سے متعلق, یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا وفاق میں کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا حکومت کرنے کا, اس پر بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, یہ ذرا میں چاہوں گا آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیے, پرائم منسٹر ایک آنےسٹ لیڈر ہے, ایک لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں
تو وہ آپس میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اپنے دل کی بات اور وہ کرتے ہیں. اب اس کے اندر یہ تھا کہ جو حالات یہ کریٹ کر کے گئے تھے اور جس حد تک یہ لوگ بینکرپسی پہ چھوڑ کے گئے تھے گورنمنٹ کو اور اداروں کو، اس کا اندازہ واقعی نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ بہت نقصان پہنچایا، مگر جس حد تک نقصان پہنچایا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اس کو کیٹر کرنے میں اور اس کو کنڈکٹ کرنے میں 3 مہینے کا ٹائم لگا. ٹھیک بالکل. عامر درانی صاحب، یہ سیاست میں کبھی بھی دروازے آپ بند نہیں کرتے، لیکن ایسا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو اس ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں، یا وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بند گلی میں لے گئے ہیں جہاں سے ان کو نکلنے کا راستہ بھی مشکل ہے؟ اگر ان کی یہ ساری ایکسرسائز فیل ہوتی ہے تو سیاسی طور پر بھی ان کو نقصان ہوگا. تو کیا ضروری تھا کہ وہ اس ایکسٹریم پر چلے جاتے بجائے اس کے کہ وہ اگر کوئی بات چیت کا راستہ اگر کھولنا چاہیں تب بھی ان کے لیے کوئی فیس سیونگ نہیں ہوگی اس وقت؟ نہیں، دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا کے لیے کوئی بند گلی بند نہیں ہے. میں نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کسی گلی کو بند سمجھتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے، انتہائی فلیکسیبل آدمی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا حکومت کو چاہیے تھا. لیکن اگر ایوان میں نہ صحیح تو کم از کم ویسے بلا کے بات چیت کرنا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران صاحب کا وہ ایک دل میں، جس طرح ابھی ذکر بھی ہوا کہ وہ ایک بڑے ایک جذباتی قسم کے آدمی ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں سب کو اسی طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن اس جذبات کے ساتھ ساتھ ایک مدبری بھی چاہیے. وہ مدبری کا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت یہ ہے مدبری کی کہ آپ سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، چاہے آپ کو اچھے لگیں برے لگیں. وہ بھی عوام نے سلیکٹ کیے ہیں اور الیکٹ کیے ہیں، اور آپ بھی الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں، ڈپینڈنگ کہ آپ اپوزیشن کا ویو لیں یا ان کا. تو میرے خیال میں اصل بات جو اس وقت نظر آ رہی ہے، 2 چیزیں اگر میں کہتا جاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی ہوتا نا ڈیموکریٹک الائنس کا کوئی منشور، تو کیا اس منشور، کیونکہ جنگ اس وقت شخصیات کی جنگ ہے، یا وہ اب میں کہتا بھی جاؤں، یا تو وہ اداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا وہ پرائم منسٹر کے پرٹیکولرلی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. آپ نے نواز شریف کا بیان خود سن لیا ہوگا، ٹویٹ دیکھ لی ہوں گی، سارا کچھ جو پچھلے 3 دنوں میں ہوا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ایک طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ استعفیٰ دے دے وزیر اعظم. اب بلاول کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بہت مختلف نظر آ رہی ہے. ہمیں پی ایم ایل این کی ٹریجیکٹری بہت مشکل، وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں مانگتے، وہ اداروں سے جنگ چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت تو ایک قسم کی انفرادی جنگ چل رہی ہے شخصیات کی، اور اس کے اندر جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ منشور کیا ہے. آج کسی نے بڑی اچھی بات کی، وہ رضا رومی صاحب نے، ایک ہمارا بیان پروگرام چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل کیا پی ڈی ایم آ گئی تو کیا 100 دن میں نہ صحیح 2 سال میں کیا وہ حکومت جو عام آدمی ہے اس کی کیا سب سے پہلے اس کی ریپرزنٹیشن، نمائندگی کا مسئلہ حل کر دے گی، اور ساتھ ساتھ کیا اس کی زندگی کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ان دونوں کا سوال کا جواب نہیں ملتا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ایک تذبذب کا ہم لوگ شکار ہیں کہ بھئی کرنا کیا چاہیے. تو میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے کہ سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، فائنلی جی یہ بتائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم بنا ہے جس مقصد کے لیے بنا ہے، بس یہ اسی مقصد تک کے لیے ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی بات فرض کریں، بہت ایک بڑا اف ہے کہ اگر ہو بھی جاتی ہے اور کوئی ایسا سچویشن نکلتی ہے، صرف ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں میں، تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ وہ الیکشن لڑے گی، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے، باقی بلاول صاحب، مریم صاحبہ ان کے ماتحت کام کریں گے، کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے جی شہزاد، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جس طرح غزالہ نے بات کی، جی شاہدہ صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی شاہدہ رحمانی صاحبہ. ناہید خان صاحبہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. ناہید خان صاحبہ، آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا، مختصر وقت رہ گیا. مجھے بتائیے گا صرف یہ کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ چھوڑ کے گئی تھی؟ دیکھیے جی، یقیناً وہ پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریات کے ساتھ چلتی تھی، یا ان کے نظریات سے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن نظریات کو آگے لے کے چلی ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، یہ وہ پارٹی تو نہیں ہے. زرداری صاحب ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے، انہوں نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے پارٹی کو چلانے کی کوشش کی ہے. ان کو پارٹی کے اسٹرکچرز کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا،
پارٹی کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ان کی اپنی سوچ تھی جس کے ساتھ وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں. اور اب بلاول فرنٹ پہ ہیں. بلاول بہت کئی جگہ پہ بہت اچھے بولڈ سے اسٹینڈ لے رہے ہیں, لیکن بلاول جب تک فلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے نانا کی اور والدہ کی جو آئیڈیالوجی کو سمجھیں, ان کے ساتھ ایج کا بھی ٹائم ان کے ساتھ ہے, ٹائم لگے گا ان کو سمجھنے کے لیے. لیکن فی الحال جو پیپلز پارٹی ہے وہ صرف سندھ کے چند ضلعوں تک انہوں نے محدود کر دی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی یا محترمہ کی پارٹی تھی وہ اب کہاں رہ گئی. اور اس کا سارا قصوروار آپ زرداری صاحب کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, سب کو میں قصوروار کہتی ہوں, صرف زرداری صاحب قصوروار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جو بھی بڑے کابرین اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی, جنہوں نے کبھی زرداری صاحب کی غلط پالیسیوں پہ ان کو کبھی کہا نہیں ہے کچھ بھی, جو یس مین بنے ہیں وہ سبھی ذمہ دار ہیں اس کے, وہ سارے لیڈر ہیں اس کے اندر ذمہ دار. ٹھیک. اور یہ اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھے ہیں, اگر آج بے نظیر زندہ ہوتی تو کیا وہ اسی طریقے سے حکومت مخالف مہم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں چلا رہی ہوتی؟ دیکھیے جی, مولانا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہمیشہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل پہ یقین کرتی تھیں اور انہوں نے جان بھی اپنی ڈیموکریسی کے لیے دی ہے. پی ڈی ایم میں ایک دیکھیے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. اپوزیشن ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف ایک گورنمنٹ جو ویٹنگ میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. دیکھیے میں خان صاحب کی بہت اچھی پالیسیز ہیں, خان صاحب ایک اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ دیوار کے ساتھ لگا کے حکومت نہیں چلا سکتے. خان صاحب نے بھی تو کتنے دن دھرنا دیا تھا نا, لیکن اس کا دھرنے کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا تھا. اسی طرح اپوزیشن جو ایک وقت کی کمی ہے. ناہید خان صاحبہ, ایک تاریخی بات آپ اس کی یقیناً عینی شاہد ہوں گی. آپ کو یاد ہے کہ جب 2002 کے الیکشن ہونے والے تھے یا ہو گئے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور بی بی کو شاید پیغام بھی پہنچایا گیا جو انہوں نے انکار کر دیا. کہ ایسی بات تھی؟ نہیں, مولانا صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم اس طرح مولانا صاحب کیسے بننا چاہتے تھے, لیکن وزیر اعظم اگر کوئی وہ کیئر ٹیکر یا کچھ ہو تو کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر شوکت عزیز آ کے بن سکتا ہے تو مولانا صاحب تو سیاسی آدمی وہ کیوں نہیں بن سکتے تھے. ٹھیک, چلیں, بہت بہت شکریہ. ناہید خان صاحبہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں, شاہدہ رحمانی صاحبہ, غزالہ سیفی صاحبہ, عامر زرانی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے اس پہ بھی ہم نے اظہار خیال کیا. اور جیسے عامر زرانی صاحب نے اپنے تنظیم میں کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ سیاسی ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرے, لیکن اگر اپوزیشن ایک میکسیملسٹ پوزیشن لے کے چلتی ہے اور مولانا فضل الرحمان اس کو ایک بند گلی میں لے کے جاتے ہیں تو پھر کوئی جواز نہیں ہے. اور اگین ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی لڑائی کوئی جمہوریت کے لیے نہیں ہے, آپ کی لڑائی جو ہے وہ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یا شخصیات کا ٹکراؤ ہے یا آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو شاید جمہوریت سے آپ کو کوئی اتنا خاص لگاؤ نہ ہو, لیکن اپنی ذاتیات سے آپ کا بہت زیادہ جو ایک لگاؤ ہے, جس کی وجہ سے اس وقت ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ یہ صورتحال آئندہ آنے والے مہینوں میں, دنوں میں نہیں ہوگی, اور تب تک کے لیے ہم بھی ویٹ کریں گے, آپ بھی کیجیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.